जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो उस जुमा से लेकर अगले जुमा तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत मरवी है कि और ये भी आता है कि सूरह कहफ पढ़ने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहता है। आजकल दुनिया का धोखा और दज्जाल का फितना बढ़ता जा रहा है, कई फॉर्म्स में बढ़ता जा रहा है। टेलीविजन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के थ्रू दज्जाल का फितना बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए हमको जो है सबको जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, तदब्बर और गौर फिक्र भी करना चाहिए, अपने बच्चों को भी ये तालीम देना चाहिए, मेमोराइज भी करवाना चाहिए, पहली 10 आयतें ही सही। तो जुम्मा का बेहतरीन वजीफा दरूद शरीफ है और सूरह कहफ, ये दो चीजों को थाम लेने की जरूरत है। और कुछ हदीसों में जो है सूरह सजदा वगैरह भी आता है, जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज में पढ़ा करते थे सूरह सजदा वगैरह। अगर किसी जुमा में पूरी कहफ पढ़ने का वक्त ना मिले तो हदीस से भी ये मालूम होता है कि आप कम से कम पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत भी पढ़ सकते हैं। और सूरह कहफ की पहली 10 आयत ये जो है खास तौर पर जो है मेमोराइज करवाया जा सकता है छोटे छोटे बच्चों को भी, क्योंकि उनका जो है जहन जब इतने बड़े बड़े स्पेलिंग्स, फोनिक्स स्पेलिंग्स वगैरह याद करते हैं वो, तो क्यों आयतें नहीं याद कर सकते, जरूर याद कर सकते हैं। कुरान की फितरती तालीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी। अल्लाह ने एक मुनासिब, मुतादिल और फितरत से मैच करती हुई किताब नाजिल की है जो इंसान की जरूरत और फितरत के मुताबिक है। ये किताब बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाने वाली है ताकि लोगों को अल्लाह के सख्त अजाब से खबरदार कर दे, और जो ईमान लाकर नेक अमल करें उनको जन्नत की खुशखबरी दे दे जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, इस बात का ना उनके पास कोई इल्म है ना उनके बाप दादा के पास था। ये बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए गम, आयत नंबर 6 में तकरीबन ये आ रहा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान गवा देने वाले हो अगर ये इस तस्लीम पर अगर ये तालीम पर ईमान ना लाए। सहाबा ने अपनी जिंदगियां डाल दी दीन के लिए। जिस कुरान की हिफाजत में इतना खून बहा है, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 23 साल वक्फ कर दिए, रख दिए, जिसकी वजह से आपको जहनी और जिस्मानी तकलीफ दी गई, वर्बल प्रोसिक्यूशन, तानों का सामना करना पड़ा। अगर हम और आप, मैं और आप जो है इस कुरान को ना माने जिसके लिए इतनी मशक्कत उठाई, लोग कहते हैं कुरान इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, आप सुन लें, ऑडियोस प्ले कर लें, आपको ऑलरेडी जो है आप एग्जॉस्ट हो जाएंगी। आपको फैमिली टाइम भी देना है, शोहर को टाइम देना होगा, पेरेंट्स को टाइम देना होगा, औलाद को, और जॉब करना होगा। ये तमाम चीजें करके आप थक जाएंगी, एनर्जी कहाँ से लाएंगी। आप कुरान पढ़ेंगी, आपका जो है कोई कहते हैं कि कुरान पढ़ने से जो है दिमाग गर्म हो जाता है, ये भी कहते हैं लोग। क्या जरूरत है कुरान पढ़ने की। पढ़ लें ये आयत नंबर 6 सूरह कहफ की। क्या जरूरत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम चीजें करने की, दीन इस्लाम को कायम करने की क्या जरूरत थी, झंडे लहराने की क्या जरूरत थी इस्लाम के, और कुरान को इतना नाफिज करने की क्या जरूरत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वर्बल प्रोसिक्यूशन, ताने, जिस्मानी तकलीफ, जहनी तकलीफ, रात रात पर ऐसी आयतों पर रोना, फिर लोग कहते हैं ऐसी बातें कुरान के लिए। और अगर हम और आप इस कुरान को ना माने तो सोचिए क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और मेरे खिलाफ गवाही देंगे कि अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया, जो सूरह फुरकान में हम पढ़ेंगे आगे, और फिर वो हमारे हक में शफात नहीं करेंगे। वाकया ये है कि जो कुछ सारो सामान भी जमीन पर है उसको हमने जमीन की जीनत बनाई है ताकि उन लोगों को आजमाए कि उनमें कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। आखिरकार इस सब को हम छठे मैदान में बना देने वाले हैं, यानी एक जो है फ्लैट अर्थ जो है उसमें बना देने वाले हैं। इस दुनिया को हम फ्लैट एंड अर्थ बना देंगे, यानी अल्लाह ने एक आर्जी टेंट लगाया है दुनिया का, सिर्फ एक आर्जी टेंट। जैसे एक टेंट रेफ्यूजी कैंप्स में जो टेंट्स होते हैं, जैसे एक टेंट को रोल करके हटा दिया जाता है, उसी तरह अल्लाह बस रोल करके दुनिया को फ्लैट बना देगा। वैसे ही एक दुनिया का भी रोल कर देगा।
آگے نوجوانوں کا واقعہ آ رہا ہے. اب ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، ایک قصہ شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا. سورہ یوسف میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے قصہ پڑھا تھا اور اسے عبرت حاصل کی تھی، جو ایک انفرادی طور پر تھا. وہ قصہ انڈیویجول لیول پر صرف یوسف علیہ السلام کی بات تھی، لیکن یہاں پر کچھ چند نوجوان ہوں گے جس کا نمبر ہمیں بتایا نہیں گیا ہے قرآن کے تھرو. اسی طرح یہاں پر بھی نوجوانوں کا قصہ ہے، مگر یہ پورے کے پورے ایک یوتھ گروپ کا واقعہ ہے. یہ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کی بندگی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. قرآن کا حصہ اگر آپ گبون کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں بھی اسٹوری آف سیون سلیپرز کے نام سے موجود ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری کوئی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں کیو میں پناہ لینے گئے تو انہوں نے کہا ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہمارے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست فرما. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا فیت ڈکلیئر کیا تھا، پھر اللہ نے انہیں سلا دیا، گہری نیند میں ڈال دیا. سالوں سال تک بالکل جیسے ماں اپنے بچوں کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے. تو یوتھ کا جذبہ اور حق کی پہچان یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اللہ نے یہ بتا دیا کہ یوتھ کا کانفیڈنس جو ہوتا ہے اس دور میں شرک عام تھا، مگر یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کہیں سے حق کی کوئی آواز سنی اور کہہ دیا ہم اس حق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ہم اس بندگی پر زندگی گزارنے والے ہیں. مگر جب دیکھا کہ معاشرے میں رہ کر حق پر قائم رہنے کا موقع نہیں مل سکتا تو اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے. یہ کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. یہ ایلٹ کلاس نوبل فیملی سے تھے اور ویل ٹو ڈو بھی تھے. ہم آگے پڑھیں گے ان کے پاس کچھ کوائنس بھی تھے. تو اس دور میں وہ گریٹ کوائنس ہونا ویلدی پیپل کے پاس ہی ہو سکتا تھا، ویل ٹو ڈو بھی تھے وہ. مگر جب اللہ کے پیار دل میں آ جائے، اللہ سے محبت دل میں آ جائے تو دنیا چھوٹی لگتی ہے. یعنی ان کے اندر توحید اڑی ہوئی تھی، توحید انہوں نے کسی سے سن لی تھی توحید کی بات اور اسی پر وہ جم گئے. جب ایک دفعہ یوتھ حق پر آ جائے تو پھر آپ اسے ہٹا نہیں سکتے. اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں، ہماری نوجوان کو جو قرآن سے جوڑیں، انہیں قرآن کی خوبصورتی دکھائیں، صحابہ کے قصے سنائیں، اسکالرس اور بزرگوں کے واقعات انہیں جا کر سنائیں، تابعین اور تابع تابعین کے واقعات شیئر کریں. انشاءاللہ ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت آ جائے گی. اللہ کی محبت اور دنیا کی جو ہے چاہت. پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، پھر پہلے سلایا تھا تھپک تھپک کر، پھر ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ کون ان کی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. دنیا ان کے سامنے کھلی تھی، جو چاہے کر سکتے تھے، مگر اٹھتے ہی پھر وہ توحید کے نعرے پر تھے. توحید پر عمل کرنے کے لیے غار کو چنا. اللہ کی محبت میں دنیا چھوڑ دی تو پتھروں کی گود میں بھی اللہ نے ان کو سکون دے دیا. جب دل میں سکون ہوتا ہے تو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے. کتنے ایموشنل ٹراما سے گزرے ہوں گے جب گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، حالانکہ سب کچھ ان کا تھا، پراپرٹی تھی. صرف توحید پہ رہنے کے لیے اچھے خاصے کے گھرانے لوگ غار میں آ کر سوئے، لگژریز چھوڑ کر آ کر پتھروں پر سوئے، مگر اللہ نے ان کو سکون دے دیا. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب انہوں نے اٹھ کر اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بات جو ہے بیجا بات ہوگی، اچھی بات نہیں ہوگی. پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے ہیں. وہ ایک دوسرے میں بھی ڈسکشن کر رہے تھے. اس طرح ہم کوئی برائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے یہ کیسا وہ لوگ کر رہے ہیں. آج کے دور میں اتنا کامن ہو گیا، ہم ایسے جنرل ڈسکشن کرتے ہیں. تو وہ بھی نیند میں سے اٹھے اور جو ہے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے میں ڈسکشن کرنا شروع کر دی کہ رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے آج کی قوم. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودوں سے غیر اللہ پہ تعلق ہو چکے ہو
تو چلو اب فلاں غار یا کیف میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر یعنی اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ یعنی یاد رکھیں جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اتنی ہی بڑی مدد آتی ہے۔ اللہ جتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے اتنی ہی پروپورشن میں اپنے بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ وہ ہیں غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے، یعنی اللہ تعالی نے وہاں ان کے لیے ماحول ایسا بنایا، ایسا ٹیمپریچر کنٹرول انوائرمنٹ بنایا کہ اور ایسی ان کو سلیپ دی، ایک طریقے سے ایک انکیوبیٹر بن گیا۔ یعنی ایسا کئی سال، تقریباً وہ 100 سال سوئے ہوں گے، آگے وہ آئے گا تو ان کی باڈی ڈیکمپوز ہو جانی تھی، ان کو جو ہے ویسی حالت اسکیلیٹن ہو جانی تھی ان کی حالت میں، لیکن اللہ نے ان کو سلایا، ان کو موت نہیں آئی۔ تو کوئی بھی چاہے جو ہے شخص اس طرح جو ہے لیٹ جائے سالوں تو وہ ڈیکمپوز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے اسپیشل کنٹرول انوائرمنٹ کنٹرول سسٹم جو انفیکشنز نہ آ سکے، بیکٹیریل انفیکشنز وغیرہ، اگر باڈی ویسے ہی پڑی ہوئی رہے تو تمام سسٹم انکریج کر دیا ہے، کریٹ کر دیا تھا، ماحول ایسا کریٹ کر دیا تھا، ایک طریقے سے ایک انکیوبیٹر بن گیا تھا وہ، کہ اے سی ایئر کنڈیشن میں ایک روم میں ہم کیسا رہتے ہیں، ایسی ایئر کنڈیشن دے دی تھی اس روم میں، ایسی وینٹیلیشن دے دی تھی، ایسی جو ہے دھیمی دھوپ آتی تھی اس کیو میں، نہ ہی 12 بجے کی دھوپ یا پھر جو ہے ایسے ٹوٹلی دھوپ سے جو ہے اگینسٹ نہیں تھی وہ کیو کی انوائرمنٹ، تو نہ بہت گرم تھا نہ بہت سرد۔ اللہ نے ان کو وہاں راحت پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ کیونکہ وہ اللہ کے خاطر ہجرت کر کے نکلے تھے۔ جو اللہ کے خاطر ہجرت کر کے نکلتا ہے اللہ اس کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اس کو دوسروں کے لیے نشانی بنا دیتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے علاوہ تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ ایمان کی طاقت، یہاں ایمان کی طاقت کو دکھا دیا گیا۔ جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو وہ انسان کو بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے آگے بڑھا دیتی ہے، ورنہ آسان نہیں ہوتا اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا۔ تم انہیں دیکھ کر سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ سو رہے ہیں۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ڈال دیا تھا دیکھنے والوں پر، اور یہ اصل میں کس کا روب تھا؟ یہ ایمان کا روب تھا۔ آج ہم مسلمان، ہمارا تو جاگتے ہوئے بھی روب نہیں ہے، کیا ہم سوئے ہوئے مسلمان کا روب ہوگا؟ ہم تو سوتے ہیں تو بے ہوش ہو کر، غافل ہو کر سوتے ہیں، اور دنیا میں کون سی بھی کنٹری میں کیا بھی ہو جائے ہم تو آرام کریں گے، ہمارے محلے میں ہی کچھ نہ ہو جائے ہم آرام سے سوئیں گے پہلے۔ اور ہم جب زندہ ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو بھی غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے آج مسلمانوں کا کوئی روب نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا انتظام کر دیا، ان کی بلڈ سرکولیشن ہونے کا بھی نارمل وے میں انتظام کر دیا، تاکہ انہیں بیڈ سورس بھی نہ ہو، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت طاری ہو جاتی۔ سوتا ہوا مومن بھی سوتا ہوا مومن بھی اتنا روب اس کا نہیں ہوتا، اور آج ہم 1.3 بلین مسلم سے لیکن ہم سب بیکار ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں امت۔ جب انہیں اٹھایا گیا اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر سے اس حال میں رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، شاید ایک دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر بولے، اگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے۔ یعنی ان کے جو ہے اصحاب کہف کی فاؤنڈیشن
چلیے توحید تھی، وہ اچھے ویل ٹو ڈو فیملی سے تھے، آ کر جو ہے پتھروں پر سوئے، ایمان قائم رکھا، وہ ایک چیز۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ انہوں نے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگی مدد، اتنے بھی برے سچویشن میں کیوں نہ ہو، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارا انہوں نے۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بیکار بحثوں میں نہیں پڑتے۔ یہاں سے سبق مل گیا تمہیں اور آپ کو اور مجھے کہ بیکار بحثوں میں، بیکار ڈسکشن میں وقت ضائع مت کرو، خاص طور پہ دین کی باتوں میں یا پھر کوئی اور موضوع میں۔ شہر میں کسی کو بھیجنے کا فیصلہ کہا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجتے ہیں، کیونکہ اب وہ جاگ گئے تھے، اب وہ غار میں ہی بیٹھ کر جو ہے باتیں نہیں کر سکتے تھے، انہیں کھانا بھوک لگی ہوگی یا پھر پانی پینا پڑا ہوگا، وہ اس لیے جو ہے ان کو باہر جانا ضروری تھا۔ تو چلو بہت اب وقت گزر گیا لیکن اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجے، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے اچھا کھانا، پاک کھانا یا پھر حلال کھانا، یہ ساری چیزیں اسکالرس کہتے ہیں، لیکن چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے، غلطی سے ہی صحیح، ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے۔ وقت بہت گزر چکا ہے، انہیں نہیں پتا تھا وقت گزر چکا ہے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی باہر جائے گا تو انہیں اٹیک ہوگا اور وہ جو ہے واپس جو ہے راجا کے دربار میں لے کے جائیں گے، یہ اصحاب کہف سوچ رہے تھے، ان کا گمان تھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے، وقت بہت گزر چکا تھا، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی کم ہی وقت گزرا ہے، اگر ہم واپس گئے تو شاید ہمارے گھر والے اور ہمارے علاقے والے ہمیں پکڑ لیں گے، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر تو پڑ گیا تو بس سلب ہی کر ڈالیں گے، یعنی انہیں سلب ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ وہ لوگ کس سے ڈر رہے تھے؟ وہ لوگ ایسے بادشاہ سے ڈر رہے تھے جس کے پاس رول اینڈ ریگولیشن یہ تھا اس کے اسٹیٹ کا، اس کے امپائر کا، کہ وہ جسے پوچھتا ہے گاڈز آف سن، اپولو، آرٹمس وغیرہ، ان تمام کو جو ہے ورشپ کرتا تھا، ورشپ کرتا تھا، اور دوسروں کو بھی کمپلسری ان کو سجدہ کرنے کو کہتا تھا، ان کے فالس گاڈز جو تھے۔ تو پھر ان نوجوانوں نے انکار کر دیا، ہم یہ تو توحید ہی ہماری جو ہے رہے گی، قائم رہے گی، ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے آرمی دقیانوس جو ہے غصے میں آیا اور آرمی کو کہا کہ ان کا پیچھا کرو، لیکن وہ آ کر چھپ گئے غار میں اور بچ گئے، اتنے سال تک وہ سو کر اٹھے۔ تو اب ان لوگ کو واپس جا رہے ہیں تو جب اٹھے تو واپس شہر میں جائیں گے تو وہی ڈر تھا ان کو، انہیں نہیں پتا تھا کہ 100 سال ہوئے ہیں اور دقیانوس بادشاہ جو ہے مر گیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا۔ اگر ایسا ہوا کہ تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، ہم سکسس نہیں ہو سکیں گے، ہم واپس وہی لا کر ٹھہرائے جائیں گے، اتنی مدت تک ہم اندر تک سو کر بھی وہ امیجن کریں۔ تو ہم نے جو ارادہ کیا ہے نیک کام کا، ہم اس ارادے پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ساتھ کیا ہوتا ہے، آج نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یہ اتنے سالوں کے بعد سو کر اٹھے ہیں اور ان کو یاد ہے کہ یہ کس وعدے پر سوئے تھے، کس قربانی پر سوئے تھے، کس توحید کے ساتھ سوئے تھے۔ اللہ نے اہل شہر کو ان کی حالت پر مطالعہ کیا، وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطالعہ کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ لوگ بھی جان لیں کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو، جب اصل سوچنے کی بات یہ تھی، اس وقت لوگ اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ شہر والوں کا ریاکشن سب روایت میں آتا ہے، یہ گئے کھانا لانے کے لیے کچھ نہ کچھ
पाक खाना लाने के लिए फिर अल्लाह ताला ने इनकी वफात लिख दी। जब इनके मौत वक्त हुई, यानी उससे पहले ये डिस्कवर हो गए। जब वो डिस्कवर हुए तो वहां पर उनको जो है स्पेशल पोजीशन दी गई, जो है और लोगों को पता चला कि ये इतने पुराने लोग हैं। तो जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जो ये उन्होंने ये समझ लिया था कि ये जो है कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको स्पेशल पावर्स दिए हैं, या फिर इनको जो है स्पेशल पोजीशन देना स्टार्ट कर दी थी सोसाइटी ने। और प्रीस्ट के तौर पर या फिर सेंट्स के तौर पर, ह्यूज सेंट्स के तौर पर जो है आता है। मानते थे वो लोग, जो अब तक जिंदा थे, चलते फिरते थे, और अब उनकी मौत वाकई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत इसलिए दी वो डिस्कवर होने के बाद, ताकि हम सब इबरत हासिल करें, उनके मिसकंसेप्शंस जो भी है इस टॉपिक को लेकर वो दूर हो जाए। ये भी कोशिश थी। तो उन्होंने कहा, तो अब तक ये तो अल्लाह के वली हैं। अब उन्होंने देखिए एग्जैगरेट करना शुरू कर दिया, उनकी परस्तिशी करो। यानी वो समझ रहे थे अल्लाह, अगर हम कोई दुआ या फिर मैसेज, कोई सिफारिश इनसे करेंगे तो वो अल्लाह तक पहुंचाएंगे। ये उन्होंने दिमागों में डाल लिया। ये क्रिश्चियन समझने लगे प्रीस्ट या मॉन्क्स टाइप, और हो सकता है अगर कोई मुसलमान होता तो ये मान सकते थे। बेसिकली ये सब जो है ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का वाकया है। तो ऑब्वियसली उधर क्रिश्चियंस जो थे वो ज्यादा जो है ये बात मानते थे, मगर कुरान में भी इसका जिक्र नहीं है कहीं भी। कि और शैतान ने उन्हें इस तरह ट्रैप कर दिया। उन पर इबादत गाह बनाने की बात, कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुन दो, दीवार खड़ा कर दो, एक ग्रेव या मॉन्यूमेंट ठहरा कर दो, कोई मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप बना दो। क्या आज के दौर में ऐसा नहीं होता? कोई एक जो है खबर को एक प्लेस ऑफ वर्शिप बना दी जाती है, और वहां पर लोग फरियाद लेने आ जाते हैं, दुआएं पूरी कराने, मन्नतें पूरी कराने आ जाते हैं लोगों से। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा हमारी शहादत में, हमारे कलमे में इलाहा क्या है? 100% सबमिशन। 100% सबमिशन सिर्फ अल्लाह के लिए है। उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग इनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा हम तो इन पर एक इबादतगाह बनाएंगे। नाउ अब असहाबे कहफ की तादाद पर बहस। कुछ लोग कहने लगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। कुछ लोग कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। लोग ऐसे एजम्पशंस करते रहेंगे मगर इबरत हासिल नहीं करेंगे। कहो मेरे रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग इनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर इनके तादाद के मामले में, यानी लेसन्स डिराइव करने के बदले ये लोग जो है खुशनुमा स्टोरीज तलाश करते हैं। लोगों से बहस मत करो, और ना इसके मुतालिक मुतालिक किसी से कुछ पूछो। तो क्या है इबरत का मुकाम इस स्टोरी से, इस वाक़े में, कि सीखने की क्या चीज है इसमें? तो दुनिया उन पर इतनी तंग हुई है कि अपने गैर बार घर बार छोड़कर उन्हें वीरान में निकलना पड़ा। अपनी तौहीद को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, अपने ईमान को बचाने के लिए। अगर तुम्हें और मुझे आपको और मुझे जो है घरों के अंदर रहते हुए अपने ईमान बचाने के लिए कुछ और देर के लिए कुर्बानियां कर देनी पड़े तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं, दिल उदास हो जाते हैं हमारे, हम गमकीन। तो ये लेसन डिराइव करना चाहिए, इनके वैसा सब्र करना चाहिए, बार बार अल्लाह से दुआ और मदद जो है डिराइव करने की जरूरत है। तो परेशान ना हो, अहले ईमान के ऊपर ये परेशानियां आती हैं। अल्लाह ऐसे बंदे का ईमान बहुत कीमती कर देता है। ईमान सस्ती चीज हो नहीं होती, ईमान बहुत महंगी चीज होती है। ईमान के मुकाबले में जो है दुनिया सस्ती चीज है। तो अपनी दुनिया को बेशक छोड़ दो, अपने ईमान को बचा लो, अल्लाह इज्जत देता है। देखो ये किस जिल्लत में निकले थे, उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी, अल्लाह ने इन्हें कैसी इज्जत दिलवाई बकौल उन लोगों के। यानी कैसी इज्जत कि अब हम कुरान पढ़ रहे हैं, असहाबे का उनकी स्टोरी पढ़कर उनसे इबरत हासिल कर रहे हैं, तो इसका अजर उन्हें अब तक कंटिन्यूअसली मिल रहा है, और क़यामत तक भी उनको अजर मिलता रहेगा, और वो पोजीशन मिलती रहेगी। हम इनके ऊपर इबादत गाह बना देंगे। सारे तवक्कुल अल्लाह पर रखो, इबादत का नहीं बनाना।
عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، عبادت گاہ بنانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آج جو لوگ تمہاری انسلٹ کر رہے ہیں، آج جو لوگ تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تم دیکھو اللہ آج نہیں تو کل ان کے دلوں میں اس ایمان کا روب ڈال دے گا، جس ایمان کی بدولت تم آج عمل پردامی ہوئے ہو۔ دیکھو کس چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کر دوں گا، یعنی انشاءاللہ کہنے کی دلیل قرآن سے ہمیں مل گئی، یا انشاءاللہ کمپلسری کہو۔ سورہ کہف کے آیت نمبر 23 اور 24 سے ہم یہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی بھی ایسے نہ کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ کہا کرو کہ اللہ کی اجازت سے۔ اب مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان کہتا ہے کسی کام کے اوپر انشاءاللہ میری طرف سے پوری کوشش ہے تو میں پوری کوشش کروں گا، میں پورا فورس لگاؤں گا، لیکن اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو یہ کام نہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے انشاءاللہ کا، اور قرآن کے اندر تمہیں اس کی دلیل مل جائے گی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یاشاء اللہ۔ اگر بھول سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائیں۔ رشد یعنی رائٹ فل گائیڈنس، ہدایت یعنی گائیڈنس، رشد یعنی رائٹ فل گائیڈنس۔ یعنی رشد کیا ہوتا ہے؟ ایک گوگل میپ، کون سے راستے میں جانا ہے، کون سے راستے میں جائیں تو ہمارا فائدہ ہوگا، کون سے راستے میں جائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے، وہ کمپلیٹ ایک گوگل میپ رشد ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ایک جرنی ہے، جب آپ آن گوئنگ جرنی، آپ آلریڈی نکل چکے وہ راستے میں، وہ ہے ہدایت۔ تو میں دونوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر یہودیوں نے کچھ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا۔ جبریل علیہ السلام نے نہیں آئے کئی دن تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا دیا گیا کہ آپ جب کسی کام کے کل کرنے کا ارادہ کریں تو آنے والے وقت میں کرنے کا ارادہ کریں، تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ ہاں، اگر ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کر دیں، اور اگر اللہ کی طرف سے نیت بھی رکھیں، نیت کھول کر رکھ دیں کہ میرا ارادہ تو کرنے کا ہے، مگر انشاءاللہ اب اسباب نہیں بن رہے تو انشاءاللہ میرا جو ہے بن جائے گا سچویشن تو میں ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ یہودیوں نے جو 3 سوال پوچھے تھے، ان میں ان کا ایک سوال تھا، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور دوسرا انہوں نے کے بارے میں اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، اور تیسرا انہوں نے کنگ سائرس یعنی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہی 3 سوالوں کے جواب سورہ کہف میں دے دیے گئے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کی قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب سے پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ اب صر بھی و اسمِ، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا، کیا خوب ہے وہ سننے والا۔ کون ہے یہ تمہارا اور میرا رب، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا رب، کوئی خبیر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَإِتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وہی کیا گیا ہے تو اسے جوں کا توں سنا دو، یعنی ایز اٹ از فارورڈ کر دو اللہ کی آیتیں۔ لا مبدل لکلمات ہی، کوئی اس کا فرمان کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کر دو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صحبت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو۔
ان سے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ میسج ہم تک پہنچ جائے۔ اچھی صحبت رکھنے سے کوئی بھی نیاز نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کو کہا گیا تو آپ اور میں کیسے اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ برے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھے لوگوں سے بدگمانی کا شکار کر دیتی ہے، اور انسان زیادہ تر اپنے دوستوں کے لائف سٹائل پر ہوتا ہے، اپنے فرینڈس کے جو کام کرتا ہے صحبت کے حساب سے، تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی طرف اللہ نے بتا دیا کہ ایسی جگہ پر رہو جو لوگ تمہیں نیکیوں کی طرف بلائیں، ایسی کتابیں پڑھو جن کی کتابوں سے تمہیں نیکیاں کرنے نیکیاں ڈسکس تم کر سکتے ہو، ایسی کتابیں پڑھو جن کی تم نیکیاں کرنے میں انسینٹیوز ملیں۔ ایسا لٹریچر نہ پڑھو جو پڑھ کر تم اسلام سے بدزن ہو جاؤ۔ اللہ کی بات مانو، صرف قرآن پڑھو، کوئی اور کتاب کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بات مانو۔ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے برے کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ برے کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے، برا جو ہوگا وہ نیک انسان کا مذاق بنا لے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ وواہ وَأَغْفَرَ لَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کیسے ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے۔ بتا دیا گیا غافل کی مسجد میں ضرورت کی حد تک جا سکتے ہو، بس ضرورت کے حد تک غافل کی مسجد تک جانا الاؤڈ ہے۔ غافل کون؟ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے، قرآن پڑھے ہی نہ، علم حاصل ہی کرے ہی نہ، اور عمل کرے ہی نہ، وہ ہوگا غافل۔ ظاہر ہے آپ صلہ رحمی تو کریں گے، خطا رحمی اور نہیں کر سکتے۔ آ، آ، ظاہر ہے کہ آپ صلہ رحمی تو کریں گے، خطا رحمی تو نہیں کر سکتے۔ ضرورت کی حد تک کریں اور ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی زبان سے پہنچا سکتی ہیں، آپ اپنی زبان سے پہنچائیں، یا پھر آپ چلتی پھرتی مبلغہ بنے، آپ پریکٹسنگ مسلم بن کر جو ہے پھرے چلے پھریں جس طرح آپ کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ ایک جھلک آپ کی دیکھ کر لوگ جو ہے ان کو اللہ یاد آ جائے۔ آپ ان کو کوئی کتاب دے سکتے ہیں، کوئی سیڈی دے سکتے ہیں، آپ ان کو آج کل تو ویڈیوز ہم فارورڈ کر سکتے ہیں، اتنے جو ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں، ڈاکیومنٹس فارورڈ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں ہم، یا پھر ایسے آن لائن سیشنز جو جس طرح کے ہم کر رہے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں، بس پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سب میں کوئی نہ کمی، کوئی نہ کوئی فلا ہے، لیکن یاد رکھیں نیک لوگ ڈائناسورس کی طرح ایکسٹنٹ نہیں ہو جاتے، موجود ہیں اس دنیا میں، ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، اور ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے۔ یعنی جب آپ قرآن کی طرف ہے تو دوسروں کو بھی قرآن کی طرف لے کر آؤ، اور آپ ایک جو ہے کمپلیٹ ایک کراؤڈ بن جاؤ، ایک جھنڈ بن جاؤ، ایز اے یونٹ بن جاؤ، آپ بن کر عمل کرو۔ اور نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں، جہاں آپ کی محفل نیک ہوتی ہے، وہاں فرشتے پر پھیلا کر موجود ہوتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، اللہ کا شاہانہ انداز ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ زبردستی کسی کے گلے سے ہدایت نہیں اونڈ لے گا، کسی کے گلے سے۔ جو چاہے ہدایت لینا وہ ہدایت لے لے، جس کو نہیں چاہیے وہ نہ لے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹ انہیں گھیرے میں لے چکی ہے۔ اللہ نے بتا دیا اگر تمہیں لگتا ہے تم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو تو اپنا انجام دیکھ لو، یہ انجام ہوگا یہی انجام ہوگا۔ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اپنا انجام دیکھ لو، یہی انجام ہوگا۔
اور ان کی باتوں میں نہ آ جانا جو برے لوگ ہیں، وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ if you're not with us it means you're against us۔ ان کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ کے دین پر جم جانا، ورنہ جہنم ٹھکانہ بنے گی۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسا پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ یشول وجوہ، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ تو جو ہے دوڑ رہا ہے رمضان تیزی کے ساتھ، اپنی بخشت کا سامان کر لیں آپ اور میں، اس جہنم سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تمام حدیثیں پڑھیں جس میں جنت سے رہائی ہوگی، تمام دعائیں پڑھ لیں، لسٹ آؤٹ کر لیں، اور وہ دعائیں دن رات پڑھیں، عمل کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، سب کے لیے۔ تو رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کرے، تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں سونے کے کنگن سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اٹلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کا قیام ان کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو تمہیں انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باغ لگائی، اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بڑا آوار ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب آ، اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ تو امیر بندے کا ذکر کیا گیا ہے، اب ایسے کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب بزنس میں پروفٹ دیا ہو، سٹاک بھی اوپر جا رہا ہے، بزنس بھی اوپر جا رہا ہے، مارکیٹ بھی اوپر، ریل اسٹیٹ گولڈ ہے اس کے پاس جو کموڈٹی لے کر ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے، نور علی نور، پروموشن پر پروموشن ہو رہی ہے تو خوب پروفٹ مل رہے ہیں۔ بالکل یہ علامت وہی یہاں پر بات آئے گی۔ یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنا ہم سایہ سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ جیسے اس روایت میں آتا ہے کہ اپنے دوست کو جو غریب تھا یا خود جو امیر تھا اپنے باغ کی سیر کرانے کے لیے گیا، اور سیر کرانے کے لیے کیوں لے کر گیا؟ تاکہ دوست جو ہے اس کے باغ کی تعریف کرے۔ آپ بعض لوگوں کے جو ہے گھر جائیں، وہ آپ سے کہتے ہیں آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ گھر دیکھ کے تو نہیں کہتے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا، کمرے اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں، مناسب نہیں، دروازے اتنے چھوٹے کیوں ہیں، اس میں سے تو ہمارا ٹی وی نہیں گزرے گا، ایسی باتیں ہو سکتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر جائیں تو وہ آپ سے کہیں کہ گھر دکھا سکتی ہوں، تو ہو سکتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو جب اس کے دوست نے، اس کے امیر دوست نے اپنے دوست کو اپنے باغ کی سیر کرائی، تو جب اپنے دوست کو اپنے باغ کی سیر کرائی، اس دوست نے کچھ بولا نہیں۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے سے ہمسایہ سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ دوست نے تو کچھ بولا نہیں، اس کے مال اور دولت دیکھ کے خاموش رہا۔ متقی انسان ہے، اللہ کا بندہ، یعنی سب کچھ دیکھ کر بھی ریاکٹ ہی نہیں کیا، اس نے اتنا مال دیکھ کر، اتنے انٹیریورز دیکھ کر اس نے کچھ کہا ہی نہیں، یعنی متقی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اسے تمام چیزوں سے انٹرسٹ نہیں ہے، دنیاوی جو ہے آرائشوں سے اسے انٹرسٹ نہیں ہے، اسے آخرت کی فکر ہے، دنیا اور آخرت بیلنس کرتا ہے وہ، اس کی دولت اس کو مبارک کہے گا وہ۔ اور میں تجھے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، جنت کا مطلب باغ میں داخل ہوا، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آ جائے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ پہلے والا انسان جو امیر ہے، اپنے اخلاق سے بالکل ہی خالی ہے، اور اپنے دوست کے سامنے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اپنے دولت کا اظہار کر کے خوش خوش ہو رہا تھا، اس کا مذاق بھی اڑا رہا تھا۔ تو یہاں واقعہ یہ ہے کہ ایسے دو انسان کا، جن میں سے ایک دولت کا پجاری ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے۔
जो दौलत का पुजारी है उसको अल्लाह ने खूब दुनिया अता की, और नेक बंदा है उसका वो खामोश रहा, बस जो है रिएक्ट नहीं किया। अल्लाह ने उसको वसाइल इतने नहीं दिए इसके मुकाबले में, मगर असल में अल्लाह के यहाँ अमीर है, मगर असल में ये है अल्लाह के यहाँ ज्यादा अमीर। इसके हमसाया ने गुफ्तगू करते हुए इससे कहा, क्या तू कुफ्र करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया और फिर नुत्फे से, और तुझे एक पूरा आदमी बना खड़ा किया? मैं तो, मेरा रब तो वही है, और मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अच्छा मशवरा दे रहा है, गरीब दोस्त था, लेकिन मशवरा और अच्छा दे रहा है, और बात अच्छी कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर कोई डिग्री रखने वाला ही अच्छी बात करे। अब देखें, इस दोस्त की तबलीग से इस अमीर आदमी की आखिरत आगे जाकर पता चलेगी कि बच गई, इसने अपनी इस्लाह कर ली। हाँ, यहाँ से ये बात भी पता चल रही है कि किसी कम पैसे वाले के अंदर अपना दीन होते हुए डिसेंट तरीके से तबलीग कर दी किसी ने। मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था, वो उस वक्त तेरी जुबान से ये क्यों निकला, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? यहाँ पर आ गया, खिलता जन्नत, जन्नत का कुव्वत, जन्नत खुश माशा अल्लाह। तो आपको माशाअल्लाह कहने की दलील भी कुरान से मिल गई। अगर तू मुझे अपने माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है, तो बद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर जन्नत अता फरमाए, और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए, या उसके पानी जमीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह से निकल निकल सके। आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा समारा मारा गया, और वो अपने अंगूरों के बाग पर अ, पैदा उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लाख लागत पर हाथ मलता रह गया। अल्लाह अल्लाह ना करे कि आपके और मेरे साथ ऐसा हो कि जब नेमत चली जाए तब हमें एहसास हो कि हमें अल्लाह की तरफ पलटना है। अल्लाह करे कि हम अपनी नेमतों के दरमियान अल्लाह को पालें, जो वो दिखाए अच्छी सोहबत। और दुनिया की मुश्किल से अगर इंसान को सबक मिल जाए, तो ऐसी दुनिया की आजमाइश अच्छी है जो आपको मुझे आखिरत से के सबर से बचा ले। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो जो है जमीन की पौध खूब घनी हो गई, और कल वही नबाता पौध भी नबातात या पौध भी बनकर रह गई, भुस बनकर रह गई, जिसे हवाएं उड़ा ले जाती है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये माल और ये औलाद, अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, ये माल और ये औलाद क्या है? अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुनियावी जिंदगी एक हंगामी आराइश है, यानी ये दोनों दुनिया की जीनत है, माल और औलाद। मान लो तुम्हारे पास कितना ही माल हो या तुम्हारी औलाद कितनी ही बेहतरीन और खूबसूरत हो, फरमाबरदार, नेक और काबिल हो, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दुनिया तक ही है। यानी हाँ, नेक और काबिल औलाद तो सदक़े जारिया बन सकती है, लेकिन तुम्हारे साथ खबर में सिर्फ तुम्हारे अमल अमाल जाएंगे, और जो है जो भी आप जो औलाद छोड़ जाएंगे, वो सदक़े जारिया के तौर पर उनके अमाल भी कंटिन्यू होंगे आपके साथ। किसी भी शख्स का अमाल हो, उसका आखिरी ओसले एक तख्ते पर दिया जाता है। चाहे कितना ही बेहतरीन वार्डरोब हो, लेकिन आखिरी लिबास सिर्फ एक सफेद कफन होता है। सब एक ही जैसा कफन पहनते हैं, एक ही तख्ते पर नहाए जाते हैं, एक ही जैसे खबर की मिट्टी नसीब होती है। असल में बाकी रह जाने वाली नेकियां ही हैं जो तेरे रब के नजदीक बेहतरीन है, और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। तो बेहतरीन काम यही है, अक्लमंदी का यही है कि अपने माल और औलाद को सदका जारिया बनाना। इवन माल को सदका जारिया बनाया जा सकता है, हमें कई तरीके मालूम हैं। अपनी औलाद को दीन का इल्म सिखाओ, उनके दिलों में अल्लाह और रसूल का प्यार डालो, मोहब्बत डालो, ताकि जब तुम दुनिया से चले जाओ तो ये तुम्हारे लिए नेक अमाल लिखवाते रहें। और जब क़यामत का दिन आएगा, तुम देखोगे कि सारी जमीन बिल्कुल बराहना खुली होगी, एक भी पर्दा ना होगा, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि ना कोई अगला छूटेगा, ना कोई पिछड़ा। सब के सब तेरे रब के हुजूर
صف در صف، یعنی لائن سے کھڑے ہو جائیں گے، اسمبلی کی طرح سوچو ایک لائن میں ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. تم دیکھو، یہ میری پھپھو، یہ میری خالہ، یہ میرے ماموں چاچا، یہ میری بیٹی، یہ میرا شوہر، سب کو پہچان رہے ہوں گے ہم، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب قبر میں جاؤ گے تو تنہا جاؤ گے، مگر جب روز محشر میں اٹھائے جاؤ گے تو اپنے پورے شعور کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، پوری میموری رہے گی ہمارے پاس. یعنی خبر سے لے کے روز محشر تک کتنے سال ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی ہماری میموری پریزرو ہوگی، شعور ہوگا. تم سوچتے تھے کہ تمہارے لیے ہم نے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا؟ اور پھر وہ دیال کتاب وہ ضیاء کتاب نام اعمال، اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. سب کچھ لکھا ہوگا، کس نظر سے کسے دیکھا، کس پر مسکرائے، کس پر طنز کا تیر چلایا، کس سے نفرت کی، کس پر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوئے. سب کچھ واضح ہو جائے گا. سب کچھ بھی کیا تھا وہ سب اپنے سامان حاضری پائیں گے. 99 بار جھوٹ بولا، 99 بار، اللہ وہ 99 ٹائمز بھی جو ہے جھوٹ سامنے لائے گا، اتنے بار بھی. اور ایک چھوٹی سی نیک کام جو تم نے جہنم سے بچا سکتی ہے وہ بھی اللہ سامنے لائے گا. تو نیکیاں کرنا اپنی عادت بنا لو، چھوٹی نیکیوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھو. کسی کو مسکرا کر دیکھنا، سلام میں پہل کرنا، چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں اسے زندہ کرنا، ضرورت مند کو مدد دینا، رشتے داروں کا کھلانا پلانا، کیا پتا ان ایک 99 گناہ میں سے وہ ایک طرف ہو جائے اور دوسری طرف ہماری ایک نیکی بھی ہے تو وہ زیادہ جو ہے شاندار ہو جائے گی کہ صرف ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا. بس اسی کی وجہ سے اللہ ہمیں ایکسپٹ کر لیں اور اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اویل کرو، کیونکہ یہی نیکیاں آخرت میں ہمیں بچائیں گی. اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا. اب دیکھو اللہ کا شکایت کیا ہے. کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو، ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو؟ آخرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کا دامن تھام لو، ورنہ دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا. اللہ کا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. شیطان اور تو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے. قرآن، رسول اور اللہ کی کتاب تمہیں نیکیوں کی طرف بلاتی ہے. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شامل کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اپنے ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک حالت کا گہرا گڈھا مستقل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے انجام سے محفوظ رکھے. وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ النَّارَ، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اللہم اجرنا من النار وما من ظلمنا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو جو ہے واقع ہوا ہے. بتا دیا گیا ہے کہ سمنا وسعلنا، سنا ہم نے اور سوال کیا ہم نے، اور سوالوں پر سوال کیا ہم نے، اور شکوک اور ڈاؤٹس کو پیدا کیا ہم نے. یہ ہمارا رویہ ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی مانگنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا؟ کس چیز نے آج مجھے اور آپ کو عمل کرنے سے روکا ہوا ہے؟ اللہ ہمیں عذاب آنے سے پہلے ہی اپنے غلطیاں دکھا دے. اللہ ہم کتاب سے سنور جائیں بجائے اس کے کہ ہم عذاب دے کر سنبھال لیں. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت، خوشخبری اور تنبیہ یعنی درخت کی خدمت انجام دیں. خوشخبری، بشارت یعنی خوشخبری، تنبیہ یعنی جو ہے ڈرانا، ڈرانے کا خدمت کا انجام دیں. مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ
वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने मेरी आयत को और उन तंबीहात को जो उन्होंने दी गई थी उनका मजाक बना लिया है। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह की आयत तो सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह मोड़ ले। कुरान सुनकर मुंह मोड़ने वाला, कुरान सुनकर अनसुनी करने वाला, कुरान सुनकर अपनी इस्लाह ना करने वाला, कुरान के मुताबिक ये जालिम है। और इस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसे सारो सामानी उसने अपने ही हाथों में अपने लिए तैयार किया है। हो सकता है कुरान सुनकर किसी का दिल पिघल रहा हो, तो आप और मैं जब कुरान सुनकर दिल पिघलाएं अपना, उस अपने मोमेंट को गनीमत जाने और फौरन एक अमल का इरादा कर लें और अमल कर जाएं। ये अंदाज जिन लोगों ने ये रविश अख्तियार की, उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए। कैसी रविश के, जो है जिन्होंने जो कुरान से फायदा नहीं उठाया, उन्होंने कुरान की बात नहीं समझने, वक्त नहीं निकाला, समझने की कोशिश नहीं की, उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। कानों में इनके जो है स्टैटिक हैं। किस चीज स्टैटिक है? शैतानी आवाजों का। याद कर लीजिए, गलती कोई बताए तो इनकी अना को चोट लगती है। गलती बताएंगे तो कानों में तो सारी शैतान की बातें हैं, तो कहाँ से अल्लाह की बात घुस सकेगी इनके दिल के अंदर? शैतान हो सकता है या रब का कलाम हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी इस्लाह करना चाहे तो अल्लाह ने कहा, रब्बु का गफूर रहीम, तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और रहीम है। और अगर वो इनके करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्द ही अजाब भेज देता, मगर उनके लिए वादे का जो है एक वक्त मुकर्रर है और इससे बचकर भाग निकलने की वो राह न पाएंगे। ये सब अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। इन्होंने जब जुल्म किया तो हमने इन्हें हलाक कर दिया, और इनमें से हर एक की हलाक के लिए हमने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। जरा इनको वो किस्सा तो सुनाओ जो मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा था। तो ये लास्ट इवेंट है इस जो है पारे का। मैं अपना सफर खत्म ना करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुंचा जाऊं, वरना मैं एक जमाना दराज तक चलता रहूंगा। अब यहाँ से एक वाकया आ रहा है जिसमें आपको और मुझे इनका सफर नजर आएगा, और आपको पता चलेगा, आपको और मुझे, कि इस वाकये से एक हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की प्लानिंग से होता है, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता। हर चीज अल्लाह के यहाँ प्री डिटरमाइंड होती है। अल्लाह के इल्म में अजली में मौजूद है ये चीज, के हालत जो है, हालत किसी भी हालत को आप देख लें, हालत पर से आप देखें कि इस वाक़े के अंदर पर्दा हटाकर आपको बताया जाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया है इसके अंदर। खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या ये फरिश्ते थे या इंसान? वल्लाहु आलम। इसका मेरे और आपके अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा और आपका काम क्या है कि हम इससे लेसन लें और अपने इल्म हासिल करने की भूख को मिटा दें। अब यहाँ पर पहली बात जो आई वो आई है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम का जिक्र से कहा कि मैं चलता रहूंगा कब तक? अमदिया हुक्बा, मैं जमाना दराज तक चलता रहूंगा। हुक्बा अरबी जुबान में सदियों के लिए आता है, 1000 मिलियन ईयर्स के लिए भी आता है। तो एक उस्ताद थे, शेख अतुएजरी, मदीना यूनिवर्सिटी के, उनसे उनके शागिर्द ने पूछा कि कुरान के अंदर सबसे मुख्तसर अजाब को बताया गया है वो किस टाइम पीरियड का बताया गया है? तो उन्होंने कहा, मैंने एक ही आयत देखी है जो सूरह नबा की, जहां आता है लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो उस जहन्नुम में लाइब्स, सदियों तक पड़े रहेंगे। इसी की जमा है अहकाबा। यहाँ पर सिंगुलर आया है, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया ये सिंगुलर है, उन्होंने प्लूरल जमा का बताया है। मैं सदियों तक चलता रहूंगा। और अहकाबा जो आया है वो कि वो उस जहन्नुम में रहेंगे, लाबिसीना फीहा अहकाबा, सदियों तक पड़े रहेंगे। एक हुक्बा अरबी जुबान में होता है 1000 मिलियन ईयर्स, और उसका अल्लाह ताला ने जहन्नुम में डालने के लिए इस्तेमाल किया अहकाबा। ये कम से कम ड्यूरेशन है जो अजाब जहन्नम के कुरान में बयान की गई है। उसी लफ्ज को यहाँ लाया गया है।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم کے سفر میں تو میں صدیوں تک چلتا رہوں گا۔ تو پہلا لیسن کیا ملا؟ علم حاصل کرنے کے لیے ڈٹرمینیشن، ارادہ، مضبوطی، قوت ارادی اور ول پاور ضروری ہے۔ بس جب وہ سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ۔ اس میں دوسرا لیسن مل رہا ہے کہ علم کے سفر پر جا رہے ہیں لیکن بھوک تو لگ رہی ہے۔ ہم لوگ بھی جب کہیں سے پڑھ کر واپس آتے ہیں تو کتنی بھوک لگتی ہے۔ اگر ہم سب روزے نہ ہو اور یہاں 2 ڈھائی گھنٹے بیٹھ کر جو ہے پڑھ رہے ہیں ایک ایک پارہ، تو جو ہے ہم جا کے obviously ہم جو ہے فریج میں جو بھی ہوگا سب اچھا لگے گا، سب کھا جائیں گے آرام سے، نوز باللہ۔ لیکن ہم یہی تو تقویٰ ہے آپ کا اور میرا۔ رمضان ہے، قرآن ہمیں پڑھنا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم افطار کے بعد جو ہے قرآن پڑھو؟ نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پورا وقت لگا دو قرآن میں رمضان میں۔ تو بھوک لگتی ہے، تھکان بھی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج کا سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ تو علم حاصل کرنے میں آپ کو تھکان اور بھوک کا معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا ہی آئے گا۔ کیا آپ دنیاوی پڑھائی کے لیے کسی 3 گھنٹے کے ایگزام کے لیے ہم گھنٹوں جو ہے پڑھائی کرتے ہیں رات رات بھر، تو کیوں نہ ہم جو ہے 1 2 ڈھائی گھنٹے جو ہے قرآن کے لیے ایک ایک پارے کے لیے لگائے، ایک ایک پارے کی سمری کے لیے لگائے۔ صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے نہیں آتا، نہیں آتا ہے ہم کو جو ہے سمجھ میں، کچھ آیتیں کلیئر کٹ نہیں ہوتی، یعنی ان کا ٹرانسلیشن کلیئر کٹ نہیں ہوتا، تو ہمیں ضروری ہے کسی نہ کسی اسکالرس کے جو ہے ہمیں جو ہے تھرو ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی کیا ہے اوپینین، بیچ بیچ میں جو دعائیں آتی ہیں، حدیث ٹو حدیث، قرآن ٹو حدیث کو ریلیشنز ہوتے ہیں، قرآن ٹو قرآن ریفرنسز ہوتے ہیں، یہ سب ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ آغاز نبوت کے واقعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کر رہے تھے، اس لیے کہ آگے ان کا پالا بنی اسرائیل جیسے قوم سے پڑھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اسکل سیٹس جو ہیں وہاں پر تراش رہے تھے، پالش کر رہے تھے۔ خادم نے کہا اب آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکال کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ علم کا سفر میں تیسرا سبق، انسان بھول جاتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں، دوبارہ یاد کر لیں۔ تو چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم بھر بھر واپس آئے۔ اگر آپ لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، یا قرآن گرامر پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کو سب بھول رہا ہے، آپ فورگیٹنگ موڈ میں جا رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کے سفر میں بھول آ جاتی ہے، ہم فورگیٹفلنس ہے ہمارے پاس ہم نسین انسان ہیں۔ انسان دوبارہ سے دہرائی کر لے، جیسے ہی یہ اپنے نقش قدم پر واپس چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے اب ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یعنی خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش مندی کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ تو خضر علیہ السلام جو ہے ایک سنگل یونیورسٹی پرسن تھے، اسکالرس جن کے لیے کہتے ہیں، ان کے پاس اتنے بنڈلس اینڈ بنڈلس آف نالج تھی، ہی واز اے موونگ لائبریری۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یونیورسٹی کو جوائن کرنے کے لیے عاجزی کا اظہار کیا، تو انہوں نے جواب دیا، خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکیں گے؟ تو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو صبر سکھایا جائے گا اس واقعے کے اندر، اس لیے کہ جس قوم سے ان کا پالا پڑنے والا تھا، انہوں نے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا صبر کا امتحان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ تو شاگرد ہونے کے لیے ایک اور سبق کیا آ گیا؟ چوتھا سبق صبر۔ تھکان ہو تو صبر، بھوک لگے تو صبر، بھول جائیں تو صبر، تو صبر کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم کے آپ کے اور میرے علم کے سفر کو آسان کریں گے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے کوئی بات نہ پوچھیے جب تک میں خود اس
اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں؟ یعنی اسٹوڈنٹ بننے کے لیے اگلا سبق کیا ہے؟ آپ کو علم انسٹنٹ نہیں آتا، آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا صبر رکھنا پڑتا ہے، علم حاصل نہیں ہوتا فوراً، اس میں وقت لگتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو میرے ساتھ خاموشی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اس میں سوراخ ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبا دیں، یا تو اپنے اپنی بڑی سخت حرکت کر ڈالی، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی، اس میں سوراخ ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈوبا دیں۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا الم اقل لک کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا سوری سوری سوری، غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں زیادہ سختی سے کام نہ لیجیے۔ تو بتا دیا گیا کہ ادھورے علم کے اندر بیچ میں سوال نہیں پوچھنے چاہیے، ہاں یہ علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ پھر دونوں چلے، ایک اور سبق، علم کا سفر چلتا رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں کبھی بھی وہ مکمل نہیں آتا کہ انسان کہے بس میں نے پورا مکمل علم حاصل کر لیا۔ ایون ڈاکٹرز، ان کو لائف لانگ ایک اسٹوڈنٹ رہنا پڑتا ہے، تو علم کا میدان چلتا رہتا ہے، کنٹینیوڈ رہتا ہے۔ تو ویسے ہی قرآن جو ہے کہ لمٹ لیس روشنی ہے، علم کی روشنی جو ہے کنٹینیوڈ رہتی ہے۔ جو انسٹرکشن دی جا رہی ہے انہی انسٹرکشنز کو فالو کرو، فالو کیا جا رہا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اپنے سفر کو جاری رکھو، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ اس شخص نے، آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کو نام جو ہے آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، احادیث میں آتا ہے، مگر قرآن میں صرف اس شخص نے جو ہے کہا جاتا ہے، عربک میں قال قال ملے گا۔ اس شخص نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ لقد جئت شیئا نقرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ یہاں پر پارہ نمبر 15 مکمل ہوتا ہے۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فی لکم القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مس انٹرپریٹ کیا تھا، یعنی یہاں بتا دیا گیا اما السفینۃ فکانت لمساکین کا لفظ آیا ہے، اس میں مساکین کا لفظ آیا ہے، یعنی کسی مسکین کی کشتی تھی۔ تو مسکین کی ڈیفینیشن یہاں سے معلوم ہوتی ہے، ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے کہ وہ صحت مند بھی ہو سکتا ہے مسکین کے گھر میں اس کی ضرورت کی چیزیں ہو سکتا ہے کہ مسکین کے گھر میں فریج میں واشنگ مشین، یعنی اس کے ضرورت کی چیزیں سب کچھ ہو، اور وہ خود بھی ہٹا کٹا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جو ہے بینک بیلنس نہ ہو، بیسیکلی وہ پور ہو لیکن اس کے پاس سبھی چیزیں ہو، یعنی ہر ایوری ڈے کا اخراجات جو ہوتے ہیں، ڈیلی ویجز جو ہوتے ہیں وہ نہیں پا سک رہا ہے، مگر اس کے پاس بیک گراؤنڈ میں آلریڈی کئی چیزیں ہیں، تو اسے مسکین کہا جا رہا ہے، جو آئے وہ خرچ ہو جائے۔ یہ ہے یہاں پر بیسیکلی مسکین کا اس کانٹیکس میں ڈیفینیشن۔ تو ایسے شخص کو جو مسکین کی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے جس کی ضروریات مشکل سے پوری ہو رہی ہو۔ پھر وہ لڑکا جو مارا گیا، اس نے والدین مومن تھے، اس کے والدین مومن تھے، ہمیشہ اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بہتر ہو اور جو صلہ رحمی بھی زیادہ کرے۔ اور جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا،
اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ معلوم ہوا اگر والدین نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت خود فرماتا ہے، حلال رزق کی حفاظت بھی اللہ خود کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس واقعے سے سبق کیا ملا ہمیں کہ یہ کمپلیٹ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ استاد کے صبر کا معاملہ رکھا جائے، استاد سے ہمارا بیسیکلی صبر سے معاملہ رکھا جائے۔ جب کہیں پڑھتے بیٹھو تو صبر کے ساتھ سنو اور سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا اب میں اس کا غلام بن گیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ بیسیکلی وہ چھوٹا بچہ 12 سال کا بچہ جب ایمان لایا تھا، وہ کس کی زیر تربیت میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو ہے موسٹلی ہم کو جو ہے نالج ریلیٹڈ اور جو ہے استاد اور اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ احادیثیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں ملتی ہے، یعنی استاد کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ علم کے سفر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صبر۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، اب ایک اور واقعہ آنے والا ہے جو ایمان والوں کے ایک اور ٹیسٹ کو دکھاتا ہے۔ پہلے اصحاب کہف کا واقعہ آیا جس میں ایمان والوں پر دنیا تنگ ہو گئی تھی، اور اب ایک واقعہ آنے والا ہے جس میں ایک ایمان لانے والے شخص کے لیے اللہ نے دنیا کھول دی، یعنی جو اپنے ایمان کے ساتھ دنیا کو ہارنس کرے۔ یہ ہے کنگ سائرس کا واقعہ جسے قرآن میں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیے تھے، اپنی عقل کو بھی اپنے ریسورسز کو بھی، اور وہ دونوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا تھا۔ اور تو اس سے کیا ہے سبق؟ دین کے لیے اپنے ریسورسز استعمال کرنا۔ اپنے ریسورسز میں آتے ہیں سکلز بھی، اور جو مال بھی، اور انرجی بھی، ٹائم اینڈ انرجی بھی، یہ تمام چیزیں ریسورسز میں آتے ہیں۔ استعمال کرنا بہت عقل مندی ہے۔ عقل، فائنینشیل ریسورسز، صلاحیت، یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں لگانا سب سے بہترین سودا ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جو آپ اور میں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں 3 طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو کنگ سائرس کی جب بات آ رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے بادشاہ: ظالم بادشاہ جو گمراہ بھی ہے حکمران یعنی کرپٹ لیڈر، عادل بادشاہ جو ایکچوئل جو ہے ہونا چاہیے انصاف پر عمل کرنے والا، بیکار بادشاہ جو نہ انصاف کرتا ہے نہ ظالم ہے، بس سست ہے۔ ایسے بھی ہم نے اسٹوری بکس میں پڑھے ہیں۔ تو ذوالقرنین عادل بادشاہ تھا جو اپنی اولاد اور طاقت کو اللہ کی راہ میں لگاتا تھا۔ عادل بادشاہ یہ تو ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ، یا ہوتا ہے محسن بادشاہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ محسن یعنی ایکسلنس کرنے والا بادشاہ۔ ذوالقرنین محسن بادشاہ کی کیٹیگری میں آتے تھے، عدل کی کیٹیگری میں آتے تھے، یعنی نیک تھے۔ برحال اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا جو ہے ساز و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب تک پہنچ گیا تو اس نے اس سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنی رب کی طرف پلٹ جائے گا اور اس کو اور زیادہ سخت سزا ملے گی، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اچھی سزا ہے، اچھی جزا ہے، اور ہم اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے۔ کون؟ جو نیک عمل کرے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی۔ جب طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے جن کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں۔ یعنی ذوالقرنین نے ایک ملک فتح کیا اور وہاں لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا، سوشل ریفارمز کیے، اپنی حکومت کے پوسٹرز لگانے یا الیکشن کیمپین چلانے کے بجائے لوگوں کے فائدے کا کام کیا۔
پھر اس نے ایک اور مہم کو سازو سامان کیا. جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وہاں ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی ایک بیکورڈ قسم کی قوم تھی، اور ذوالقرنین کے ساتھ لینگویج بیریئر تھا. تو ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، کیا ہم تجھے کچھ مال دے دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند دیوار تعمیر کر دے، یعنی ہمیں ان سے بچنے کے لیے کوئی سسٹم دے دو. تو ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. یعنی کوئی لالچ، نہ گریڈ، نہ ٹیکس، کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے جب عوام کا جو ہے خدمت یا سروس کی جائے یا ان کا فائدہ کیا جائے. تو پھر کہا اس نے، تم بس میری مدد کر دو. یہاں ایک اہم سبق ملتا ہے ہم کو کہ کسی بھی قوم کے پیچھے رہ جانے کی دو وجہ ہوتی ہے. شارٹیج آف ریسورسز، یعنی یہ جو تھی قوم بیکورڈ کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو ہے شارٹیج آف ریسورسز ہو سکتے ہیں، یا پھر کاہلی، لیزینس، سستی، محنت نہ کرنا. یہ قوم کاہل تھی، خود ایفرٹ نہیں کر رہی تھی. ذوالقرنین نے ان کی تربیت بھی کی. تو ذوالقرنین نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ ان کی تربیت بھی کی. کون کرتا ہے ایسا؟ آج کا لیڈر تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو ایسے لیڈر تھے ذوالقرنین. ایک مثال تھی عادل اور محسن بادشاہ کی. اس نے کہا، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، یعنی ایک بیریئر ٹھہرا کر دیتا ہوں، یعنی یہ قوم اور اس یاجوج اور ماجوج کے بیچ میں. پھر کہا، مجھے لوہے کی چادر لا دو. یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ جب انسان کسی کام میں خود شامل ہوتا ہے اس میں بانڈنگ ہوتی ہے، یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوتا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جب ایسی پازیٹیو جو ہے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کسی قوم کی یا پھر کسی انڈیویجول کی بھی، تو جہاں کوئی اپنا ایکسلنس دکھاتا ہے اور آگے بڑھ کے کام کرنے لگتا ہے تو وہاں ایک الگ سے پازیٹیو ماحول بن جاتا ہے، بانڈنگ پیدا ہوتی ہے. تو ہیومن ریسورسز ڈیولپ ہوتے ہیں، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور لوگ دوسروں سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں لوگ. ذوالقرنین نے ان کو یہ سکھا دیا. تو صرف تربیت بھی ہو گئی اور مدد بھی ہو گئی، دونوں چیزیں ہو گئی. پھر جب دیوار تیار ہو گئی، ذوالقرنین نے کہا، اب آگ دہکاؤ. جب لوہا بالکل سرخ ہو گیا اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج نے اس پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے. یعنی اوپر اسے چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ بہت اسٹرانگ تھی. پھر ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ کا وقت آئے گا تو یہ بند بھی مٹی میں مل جائے گا. یعنی اپنا کریڈٹ نہیں لیا، اس نے کہہ دیا اتنی مضبوط دیوار تو بنی لیکن صرف اس کو میرا رب قائم رکھ سکتا ہے. اللہ کا کلمہ بلند کیا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اللہ کو کریڈٹ دے دیا. بالکل دینے والے انسان، یہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ نہ انسان ہوتے ہیں نہ بس ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن اس لیے ذوالقرنین بھی اس قوم کے لیے ذریعہ بنے، اس طرح جو ایمان والے اور محسن ہوتے ہیں. تو اب آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے جو ہے گتھم گتھا ہوں گے، یعنی فلی کراؤڈڈ ہوں گے، اور سر پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے پاتا، اس لیے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. جب انسان قرآن سنتا ہے تو یہ دل کو ٹچ کرتا ہے، یعنی سینے میں اترنے کے لیے آئی ہے قرآن. آپ گھر میں بیٹھ کر تفسیر پڑھتے رہیں، آپ کے دل پر اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ قرآن سنیں گے تو آپ کے دل کو ٹچ کرے گا. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون سے لوگ ہیں؟ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنے عمل کو دبوہ کا لفظ آیا، یہاں پر عربک میں دبوہ کا لفظ آیا، یعنی اکثر کا مطلب ہوتا ہے
کہ آپ کا پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے رسول مال بھی کھو جائے. یعنی آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگائے، آپ جو اپنے پیسے لگائے اس پر ہی پروفٹ ملتا ہے. اکثر جو آتا ہے آخری نمالہ جسے کہتے ہیں، اکثر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا رسول مال اور اصل مال بھی ختم ہو جائے. یعنی پرنسپل اماؤنٹ، کیپٹل اماؤنٹ جو ہے وہ ہے یہاں پر کہ کیپٹل اماؤنٹ، کیپٹل آپ کا منی بھی ضائع ہو جائے. وہ جو دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد اللہ کی راہ سے بھٹکتی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، گناہوں کو اچھا کام سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی کے نیکیاں کرتے رہے. مرضی کے نیکیاں، ہر وہ کام جو نیکی کے کام پر کیا جائے وہ مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر سیل آف اپروول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ لگی ہو. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. تو کون سے عمل؟ اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کرے اور یقین نہ کیا ہو، تو ان کے جو بھی گڈ ڈیڈز بھی ہیں اگر ان کے، تو ایکسپٹ نہیں ہوں گے. یعنی کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ جو لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن کی آیتوں کے اکارڈنگ کرتے ہی نہیں، مگر وہ ان کے جو کچھ جو ہے بائی ڈیفالٹ ان کے پاس ہوں گے کچھ نہ کچھ گڈ ڈیڈز، وہ کرتے جائیں گے، لائک چیریٹی دیتے جائیں گے کچھ بھی، تو وہ وزن میں نہ آئیں گے قیامت کے روز. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے اللہ کی آیتوں سے کوریلیٹ کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ نے مولڈ دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے نیکیاں نہیں کی. کیا ہے مولڈ؟ قرآن کی آیتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نئی بات جو ہے وہ مردود ہے، یعنی پہچانی نہیں ہے، ان نون ہے. مثال کے طور پر کسی فیکٹری کو کوئی کنسائنمنٹ ملے اور وہ ان سے کہے کہ ہمیں یہ مولڈ ہے، یہ سائز ہے، یہ اس کی لینتھ ہے، یہ اس کی وڈتھ ہے، ہمیں اس مولڈ کا آپ جو ہے نہ لاکھ واضح بنا کر دے دیں، گلدان بنا کر دے دیں. تو اب وہ فیکٹری کسی کنسائنمنٹ ملا ہے، وہ کیا کرے؟ جب سائز اس کو دیا گیا ہے، تمام میجرمنٹس دیے گئے، اس سائز کی بجائے اپنی پسند کی سائز کے اوپر جو ہے سارا مال تیار کر دے، سارا را مٹیریل اپنا جو ہے لگا کر اس کو وہ پروڈکٹ کو تیار کر دے. تو کیا جس کمپنی نے کنسائنمنٹ دیا وہ جو ہے قبول کرے گی؟ ہرگز نہیں، ریجیکٹ ہو جائے گی. تو اسی طرح جیسے جو نیکیوں کا مولڈ اللہ نے قرآن میں اور جو ہے حدیثوں میں دیا ہے، دیٹ از وے آف لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ نیکیاں تراشنے کی کوشش کریں گے، ان کو بنانے کی کوشش کریں گے، تو وہ نیکیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. جو ایسا کرے گا ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی بدولت جو وہ میری آیت اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. یعنی اگر کوئی غزلیں بجا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے جا رہا ہے، تو وہ کیا دین ہے؟ نہیں، اسے دین نہیں کہہ سکتے. حالانکہ آپ تعریف بھی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تعریف میں کرتے کرتے غلو بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے. جس طرح عبادت کہا گیا ہے، جو عبادت کے جو ہے بلو پرنٹ دیا گیا ہے ہمیں، وہی جو ہے کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک اپنی جگہ سوچ لے کہ اس نے کیا اللہ کی بتائی ہوئی احکام کا مذاق تو نہیں بنایا. اللہ کے حکم کا مذاق بنانا کیا ہے کہ جس حکم کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے نہ استعمال کریں. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جنت الفردوس، جس کی چھت اللہ کی عرش ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ کرے گا. یعنی جنت میں کسی کا دل نہیں بھرے گا. اللہ نے بتا دیا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنی بن جائے، کما کما مادا، تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو. بلکہ اگر اتنی ہی روشنی ہم اور لے آئیں تو وہ جو ہے کفایت نہ کرے. تو آج ڈسکوریز پہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ابھی علم چھپا کر رکھا ہے. یعنی اسٹل آج کئی چیزیں ریسرچ ہونے کو باقی ہے. یہ ایگزیگریشن نہیں ہے کہ اگر زمین کے سب درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے سب پانی کو آپ سیاہی میں جو ہے
स्याही बना दें तो अल्लाह की बातें खत्म ना होगी। एक इंसान की जीन्स के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, यानी जेनेटिक्स आजकल, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी वगैरह आजकल जितनी जो है एस्टेब्लिश हो रही हैं, उसके अंदर कितनी डिटेल स्टडीज हैं। तो उसकी लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज, और पर्टिकुलरली यहाँ पर मिसाल जीन्स की दे जा रही है, जो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसकी लाइव इवन जीन्स की लाइब्रेरीज हुआ करती हैं, उसके अंदर कई जो है म्यूटेशंस पर कॉम्बिनेशंस होते रहते हैं कंटिन्यूस। वो लिखी जाती है, बनाई जा सकती है, तमाम चीजें इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा सकती है। तो उसकी मिसाल है, कभी खत्म नहीं होंगी अल्लाह की जो है बातें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कहो मैं तो एक इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है, रेवलेशन आती है मेरे ऊपर, तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। फल्यअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो, उससे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए खुद को तैयार करें। सूरह मरियम आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन सौद, जिक्र रहमति रब्बिका अब अब्दहु जकरिया इज नादा रब्बुहा निदाअन खफिया। ये हुरूफ मुक़त्तआत है, काफ हा आइन सौद, काफ हा या आइन सौद हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हो रही है सूरह मरियम। ये जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जब उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा था। बता दिया गया कि दुआ के लिए इंसान दिल ही दिल में भी पुकार सकते हैं, बुलंद आवाज में भी पुकार सकते हैं, तन्हाई में भी, अकेले में भी। यहाँ लिखा लिखा गया कि दुआ की सिफात यह है कि इंसान इंडिविजुअली भी मांगे तो अल्लाह से सुन लेता है, या फिर इज्तिमाई दुआ भी करे तो कबूल हो जाती है। बल्कि इवन हम सूर्य बकरा में पढ़कर आए थे आयत नंबर 186 में, व इजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, यानी अब बस दिल ही दिल में भी दुआ कर लें तो अल्लाह सुन लेता है, क्योंकि अल्लाह तो बहुत करीब है हमारे। हम सवाल करें तो जो है अल्लाह बहुत करीब है। तो दुआ की सिफात बता दी गई कि अल्लाह को दिल ही दिल में भी पुकारोगे तो भी अल्लाह सुन लेगा।